अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है ना, सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट की हुई है, उसका लेक्चर नंबर 1 जो है वो हमने कल जो है वो अपलोड कर दी थी मैंने वीडियो आपकी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। कल हमने पढ़ा नेशनल इनकम क्या होती है, आज हम पढ़ेंगे उसके कॉन्सेप्ट्स और वो कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं। कुली माशियात के पेश नज़र कौमी आमदनी के अहम तस्वुरात जो हैं वो दर्जा झैल हैं। सबसे पहला क्या है कि ख़ाम कौमी पैदावार या मरकब कौमी पैदावार, इसे इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GNP से ज़ाहिर किया जाता है। अगर आपने ये हर मुल्क की अलहदा अलहदा होती है। फिर उसके बाद है खालस कौमी पैदावार नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP। फिर है ख़ाम मुल्की पैदावार ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कौमी आमदनी नेशनल इनकम। और 5 वाला है शख्सी या ज़ाती आमदनी यानी कि पर्सनल इनकम काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी या ज़ाती आमदनी बराए इस्तेमाल डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम फ़िक्स आमदनी पर कैपिटा इनकम। अब ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये इनके नाम दिए गए हैं। अब इनकी डिटेल हम पढ़ेंगे कि इनमें है क्या। सबसे पहले हमारे पास है ख़ाम कौमी पैदावार या मरकब कौमी पैदावार। अब जी ख़ाम कौमी पैदावार या मरकब कौमी पैदावार यानी GNP होती क्या है? एशिया और ख़िदमात का मजमूआ जो किसी मुल्क के लोग एक साल में पैदा करते हैं, इसे हम ख़ाम कौमी पैदावार या मरकब कौमी पैदावार का नाम देते हैं। देखें, कौमी आमदनी क्या थी कि एक मुल्क में पैदा होने वाली एक साल के अरसे में जितनी भी अशिया होती हैं, वो चाहे वो गुड्स हों या सर्विसेज हों, वो उस मुल्क की कौमी आमदनी कहलाती है। अब यहाँ पे है ख़ाम कौमी पैदावार, तो ये भी वही है कि एक मुल्क में जितनी भी चीज़ें एक साल के अरसे में पैदा होती हैं उनका मजमूआ क्या कहलाता है, ख़ाम कौमी पैदावार। इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें ज़राई पैदावार जितनी मुल्क में आ रही है, सनती पैदावार जितनी आ रही है, उसके बाद दूसरे जो शोबे हैं मईशत के, उनमें से हासिल होने वाली जितनी भी प्रोडक्शन है और जितनी भी इनकम मुल्क में आ रही है वो सारी क्या होती है, वो सारी ख़ाम कौमी पैदावार होती है। इसमें सर्विसेज आ जाती हैं जो हमने पढ़ी थी पीछे भी। तो डॉक्टरी के शोबे से उस्तादा के वकीलों या सरकारी अफसरों वगैरह किसी भी शोबे से जितनी भी आमदनी जितनी भी इनकम हासिल होती है वो सारी इसमें जमा कर दी जाती है। इसके अलावा दूसरे इदारे, बीमा कंपनियां हैं, बैंक हैं, या जहाज़ों वाली कंपनियां हैं, या कोई भी है ज़राए नकलो हमल के जितने भी ज़राए हैं, गाड़ियाँ वगैरह, तो टोटल जितनी भी आती है वो क्या कहलाती है, उसको कैलकुलेट कर दिया जाता है और उसको जमा करके जो आंसर आता है वो क्या बन जाता है, वो उस मुल्क की ख़ाम कौमी पैदावार या मरकब कौमी पैदावार बन जाती है, जिसे GNP कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि कुछ अमूर जो हैं उनको पेश नज़र रखा जाता है कि उनको देखा जाता है ख़ास तौर पे कि क्या इनको शामिल तो नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले क्या है कि दोहरी गिनती से बचाव किया जाए। अब देखिए, हमने यहाँ पे बात की है कि एक साल के अरसे में जितनी पैदावार होती है वो एक साल यानी कि जो साल चल रहा है, यानी कि अभी 2023 है, तो 2023 की GNP अगर हम पाकिस्तान की निकालेंगे तो इसमें अगर 2022 का कोई भी सामान या कोई भी प्रोडक्शन जो हमने बेची है तो वो वाली इसमें शामिल नहीं होगी। इसमें जो 2023 में तैयार होके बिकी है वही सारी चीज़ों का जो मालियत आएगी, जो वेल्थ आएगी मुल्क के अंदर, जो इनकम आएगी, वही इसमें काउंट की जाएगी। अब अमूर कौन कौन से हैं? अमूर सबसे पहले है दोहरी गिनती से बचाओ। तो दोहरी गिनती से बचाव क्या है कि ख़ाम कौमी पैदावार के तयन के बारे में ये ज़रूरी है कि आदाद शुमार जो है बिल्कुल सही हो, क्योंकि जब हम कर रहे हैं GNP तो उसमें सम टाइम ऐसे होता है कि गिनती हम किसी चीज़ की 2 दफ़ा कर देते हैं तो वो मुल्क में तो नहीं होती, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन में कर देते हैं और अपना जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो पेश कर देते हैं कि जी इतनी हमारे मुल्क की GNP है इस दफ़ा, तो वो फिर तसव्वुर गलत हो जाता है क्योंकि उतनी प्रोडक्शन उतनी इनकम मुल्क में है ही नहीं। तो दोहरी गिनती से बचाव किया जाए। इस मकसद के लिए लाजमी है कि एशिया और खिदमात को गिनते वक्त या तो चीज़ की इब्तदाई शक्ल लें या बाकी तमाम सूरतें जो हैं वो चीज़ कंप्लीट हो जाए, फिर उसको जमा करके फिर उसको लिया जाए। क्या होता है कि सबसे पहले जब हम चीज़ तैयार करने लगते हैं हम उसको भी ऐड कर लेते हैं, फिर जब कंप्लीट चीज़ तैयार हो जाती है तो उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। जब कोई भी चीज़ तैयार करते हैं
یا تو پہلی ابتدائی شکل لے لیں یا کہ جب اس کو تیار کر لیا جاتا ہے تو اینڈ پہ جب ساری تیار ہو جاتی ہے تو پھر اس کو لیا جائے، اور ابتدائی تمام صورتیں چھوڑ دیں تاکہ شے کی دوہری گنتی سے بچا جا سکے۔ اب اس کی تفصیلی وضاحت آگے کی گئی ہے، مثلاً گندم، کپاس، گنے وغیرہ سے تیار کردہ تمام اشیاء کو آخری شکل میں لیا جائے۔ دیکھیں پھر اس کے بعد ہے ذاتی استعمال میں آنے والی اشیاء اور خدمات کا شمار کرنا۔ خام قومی پیداوار کی پیمائش میں بعض چیزیں جو ذاتی استعمال میں آتی ہیں وہ بھی شمار ہونے سے رہ جاتی ہیں۔ مثلاً اگر کار کو آپ اپنے ذاتی استعمال کی بجائے کرائے پر بطور ٹیکسی چلائیں تو اس سے قومی پیداوار میں اضافہ ہوگا، مگر ذاتی استعمال میں آنے سے کار کی آمدنی پیداوار کے اعداد و شمار میں جمع ہونے سے رہ جاتی ہے۔ اس طرح سے ذاتی استعمال میں آنے والا مکان اور گھریلو خواتین کی خدمات وغیرہ۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے کہ قومی پیداوار کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور قومی پیداوار میں جتنی انکم ہوتی ہے، جتنی سروسز ہو رہی ہوتی ہیں، جتنی پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے، وہ سارا کچھ ہی اس میں شامل ہے۔ لیکن اگر ایک بندے نے کار لی ہے اور وہ کار کو اپنے استعمال کے لیے یوز کر رہا ہے تو وہ ہم نیشنل انکم میں کبھی بھی نہیں ڈال سکتے، وہ ڈالی ہی نہیں جاتی۔ لیکن اگر وہ اپنے ذاتی استعمال کی بجائے اس سے پیسے کمائے، وہ کرائے پہ لوگوں کو دے دے، رینٹ پہ دے دے، یا مکان وغیرہ ہیں، تو یہ ساری چیزیں کہ اگر اکنامکس میں کہا جاتا ہے کہ ان کو اگر آپ یوز کر لیں تو یہ آپ کی قومی پیداوار میں شامل ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد ہے ذخیرہ اندوزی، سمگلنگ یا آمدنیوں کے بارے میں غلط اعداد و شمار فراہم کرنا۔ اب کسی بھی ملک میں جتنی بھی پروڈکشن تیار ہوتی ہے، جتنی بھی چیزیں تیار ہوتی ہیں، ان کا ٹیکس بھی لیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے ان کی گورنمنٹ کی انکم کا، وہ کیا ہے؟ وہ ٹیکس ہی ہیں کہ جتنی چیزیں تیار ہوں گی ان سے وہ ٹیکس جو حاصل کرتے ہیں۔ تو کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو لوگ چھپاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے ملک میں تو ایسے ہی ہے کہ لوگ چھپاتے ہیں اپنی انکم جو ہے وہ بتاتے ہی نہیں ہے، ٹیکس چوری کرتے ہیں، سارا سمگلنگ ہوتی ہے، چیزوں کو جو ہے وہ ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، مارکیٹ میں لے کے ہی نہیں آتے ہیں۔ تو یہ کہ بعض اوقات لوگ اپنی آمدنیوں کو صحیح نہیں بتاتے، یا اشیاء سمگل ہو جاتی ہیں، یا پھر ذخیرہ اندوزی، چور بازاری کی وجہ سے وہ قومی پیداوار میں شامل نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے بھی اندازے غلط ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق کل پیداوار کا تقریباً 10% اسی طرح کے ناجائز کاروبار یا آمدنی کے چھپانے کی وجہ سے قومی پیداوار میں شامل ہونے سے رہ جاتا ہے۔ تو وہی بات ادھر بھی آ گئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ بیرون ملک آمدنیوں کو شمار کرنا۔ بیرونی ممالک سے حاصل ہونے والی آمدنی کو بھی خام قومی پیداوار میں شامل کرنا چاہیے۔ اس طرح بیرون ممالک کے جو منافع جات بیرونی سرمایہ کار کی وجہ سے وصول ہوتے ہیں یا غیر ملکی ترسیلات وصول ہوتی ہیں تو وہ بھی خام قومی پیداوار کا حصہ بنتے ہیں۔ اس کے برعکس جو غیر ملکی کمپنیاں کسی ملک میں سرمایہ کاری کرتی ہیں، ان کے منافع جات اس ملک کی قومی پیداوار میں شامل نہیں ہوتے جس میں سرمایہ کاری کی گئی ہو۔ تو اس طرح سے اگر ہم کل اخراجات کے حساب سے خام قومی پیداوار کا اندازہ لگانا چاہیں تو وہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے، اور اس میں درج مدات کے تحت خرچ ہونے والی رقوم شامل کی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ بیرون ملک آمدنیوں کو شمار کرنا، کہ اگر کوئی ہمارا ملک میں باہر کی کمپنی آ کے کام کر رہی ہے تو وہ اس ملک میں شامل ہوگی، وہ ہمارے میں نہیں۔ تو یہاں پہ اگر اس پروڈکشن کو بھی ہم اپنے ملک میں ایڈ کر لیں تو وہ بھی جو ہے وہ ہماری قومی آمدنی کو بڑھا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے نجی صرفی خرچ، یعنی کہ پرائیویٹ کنزمپشن، پرائیویٹ لیول پہ جو چیزیں تیار ہوتی ہیں اور وہ بیچی جاتی ہیں نجی۔ عام طور پر عام لوگ جو کچھ سال بھر میں اپنی ضروریات زندگی پر خرچ کرتے ہیں، مثلاً خوراک، رہائش اور لباس پر آنے والا خرچ، یعنی کہ جو انسان اپنے اوپر لگاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے قوم حکومت کا صرفی خرچ، کہ حکومت جو خرچ کرتی ہے، حکومت کہاں پہ خرچ کرتی ہے؟ حکومت سڑکیں بنانے میں خرچ کر دیتی ہے، حکومت سکولز، گورنمنٹ سکولز جو ہیں وہاں پہ، پھر اس کے بعد گورنمنٹ نے بڑے بڑے جو بجلی کے پلانٹ لگائے ہوتے ہیں یا کچھ بھی، تو ان سب پہ جو حکومت پیسے خرچ کرتی ہے وہ صرفی خرچ ہوتا ہے۔ تو حکومت کا صرفی خرچ جو کہ وہ سرکاری ملازموں کو سال بھر کی تنخواہوں، الاؤنس اور دیگر مراعات، یعنی کہ جو میں نے ابھی بتائی ہیں کی صورت میں ادا کرتی ہے۔ پھر ہے نجی سرمایہ کاری، کے پرائیویٹ انویسٹمنٹ جو ہے، تو خام نجی سرمایہ کاری یعنی ایسی سرمایہ کاری جو ایک عام افراد اپنی بچتوں میں سے کرتے ہیں۔ پھر ہے سرکاری سرمایہ کاری، کے جو حکومت انویسٹمنٹ کر رہی
ہوتی ہے۔ حکومت کا سرمایہ کاری پر خرچ جو کہ حکومت نئے کارخانے قائم کرنے اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کی صورت میں کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے غیر ملکی سرمایہ کاری، جو دوسرے ملک میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے غیر ملکی سرمایہ کاری، یعنی باہر کے لوگ جو کسی ملک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں وہ بھی خام قومی پیداوار میں شامل ہوتی ہے۔ تو یہ بیرونی ملک آمدنیوں کو شمار کرنا تھا۔ پھر اس کے بعد ہے کہ برآمدات اور درآمدات کا فرق کیا ہے۔ برآمدات نیٹ ایکسپورٹس اور امپورٹس کیا ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ تو توازن تجارت کی فاضل رقوم بھی خام قومی پیداوار میں شامل ہوتی ہیں۔ اب تجارت کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملک میں کوئی بھی چیز تیار کر رہے ہیں، اس کو بیچنے کے لیے ہم باہر کے ملک میں بیچتے ہیں، وہ ہم تجارت کر رہے ہیں۔ وہ جو اپنی چیزیں ہمارے ملک میں بیچتے ہیں وہ ہے تجارت۔ تو درآمدات، اور اسی کو درآمدات اور برآمدات کہتے ہیں۔ تو اس میں فرق کیا ہے کہ توازن تجارت کی فاضل رقوم ہوتی ہیں، یہ وہ رقوم ہوتی ہیں جو کہ برآمدات اور درآمدات کے فرق کے برابر ہوتی ہے، یعنی جب برآمدات زیادہ ہوں اور درآمدات کم تو ان فاضل رقوم کو خام قومی پیداوار میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ پس خام قومی پیداوار برابر صرف پلس سرمایہ کاری پلس حکومتی خرچ اور سرمایہ کاری پلس برآمدات مائنس درآمدات۔ یہ اس کا انہوں نے فارمولا لکھا ہوا ہے۔ جی این پی کس کے برابر ہے؟ جی این پی از اکول ٹو سی ہے کنزمپشن پلس آئی ہے انویسٹمنٹ پلس جی ہے گورنمنٹ ایکسپینڈیچر پلس ایکس ہے ایکسپورٹ مائنس ایم امپورٹ۔ تو یہ اس کا فارمولا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے خالص قومی پیداوار۔ این پی کیا ہے؟ اگر خام قومی پیداوار میں سے سرمایہ کی شکست اور ریخت یا عمل فرسودگی کے اخراجات جو ہیں وہ مائنس کر دیے جائیں تو باقی خالص قومی پیداوار رہ جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ خالص این پی کیا ہے؟ خالص قومی پیداوار کے جس میں سے اگر خام قومی پیداوار میں سے جتنے بھی سرمایے جو ہیں، جتنی بھی اخراجات جو ہیں ہم ملک میں کر رہے ہیں، جتنی بھی چیزیں لے رہے ہیں بیچ رہے ہیں، یعنی کہ حکومت عوام کے لیے بنا رہی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سارے اگر مائنس کر دیے جائیں تو جو باقی کچھ بچتا ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک گھر کا جو کفیل ہے وہ چیزیں تیار کر رہا ہے، وہ گھر والوں کو ساری چیزیں لا کے دے رہا ہے، وہ کمائی کر رہا ہے، اور سب کے جو اخراجات ہیں وہ پورے کرنے کے بعد اس کے پاس جو پیسے بچتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ خالص پیداوار ہوتی ہے۔ تو یہ والی خالص قومی پیداوار ہے۔ خالص قومی پیداوار برابر کس کے ہے؟ خام قومی پیداوار مائنس فرسودگی کے اخراجات، یعنی کہ جتنے لگائے جاتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ این پی از اکول ٹو جی این پی مائنس ڈی اے۔ ڈی اے مینز ڈیپریسیشن الاؤنس جو ہے۔ تو شکست اور ریح کے اخراجات سے مراد وہ اخراجات ہے جو کہ مشینوں، گاڑیوں اور دیگر سرمایہ کاری کی توڑ پھوڑ کے سلسلے میں برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد خام ملکی پیداوار کیا ہوتی ہے؟ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ اس سے مراد کسی ملک کے صرف اندرونی ذرائع سے حاصل ہونے والی اشیاء اور خدمات کی وہ مقدار لی جاتی ہے جو ایک سال کے عرصے میں پیدا کی گئی ہیں۔ تو یہ اس کی چھوٹی سی ڈیفینیشن آپ نے اتنی سی ہی کرنی ہے، سب کی تھوڑی تھوڑی ڈیفینیشن کرنی ہے، باقی کانسیپٹ آپ نے سب کے کلیئر کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے قومی آمدنی کیا ہے؟ نیشنل انکم کیا ہے؟ ہم نے خام پیداوار کے تصور کی وضاحت کی ہے۔ اگر خام قومی پیداوار میں عمل فرسودگی کے اخراجات نکال دیے جائیں تو باقی خالص قومی پیداوار رہ جاتی ہے، جو بھی ہم نے پڑھی ہے خالص قومی پیداوار کے فرسودگی کے اخراجات نکال دیے جائیں۔ اس طرح خالص قومی پیداوار میں بال واسطہ ٹیکس یعنی کہ کسٹم ڈیوٹی، ایکسائز ڈیوٹی وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اگر خالص قومی آمدنی پیداوار کی مالیت میں سے یہ تمام ٹیکس جو ہے وہ منہا یعنی نکال دیے جائے جبکہ آنے اس میں جمع کر لیے جائیں تو باقی خالص قومی آمدنی بن جاتی ہے، جو کہ عاملین پیدائش کے معاوضوں یعنی لگان، اجرتیں، سود اور منافع کا مجموعہ ہوتی ہے، یا اشیاء اور خدمات کی بازاری قیمت کے لحاظ سے ان کی مالیت کے برابر ہوتی ہے۔ تو اس کا فارمولا کیا ہے کہ خالص قومی پیداوار مائنس بال واسطہ ٹیکس پلس آنے کیا ہوتی ہے؟ سبسڈیز، جو گورنمنٹ جو ہے وہ رعایت دیتی ہے اس کو آنے بولا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے شخصی آمدنی۔ شخصی آمدنی کیا ہے کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ کسی انسان کی پرسنل انکم جو وہ خود کما رہا ہوتا ہے۔ تو شخصی آمدنی سے مراد وہ آمدنی ہے جو افراد علیحدہ طور پر سال بھر میں کماتے ہیں۔ مثلا ایک ڈاکٹر سال بھر میں 5 لاکھ روپے کماتا ہے، تو یہ اس کی شخصی آمدنی یعنی کہ اس کی ذاتی پرسنل آمدنی ہے، اور شخصی آمدنی میں درجہ ذیل رقومات شامل ہوتی ہیں۔ شخصی آمدنی میں انتقالی ادائیگیاں بھی شامل ہوتی ہیں، یعنی وہ رقومات جو بغیر کسی محنت کے حاصل ہوں، مثلا زکوٰۃ، خیرات، صدقات، وظائف، پینشن، تحائف وغیرہ، حالانکہ یہ رقوم خام قومی پیداوار میں شامل نہیں ہوتی۔ تو یہ لوگوں کو تو مل رہی ہوتی ہے نا، ایک بندے کو تو مل رہی ہوتی ہے نا، تو یہ اس کی شخصی آمدنی کہلاتی ہے۔
میرا کہ شخصی آمدنی میں براہ راست ٹیکس بھی شامل ہوتے ہیں. پس شخصی آمدنی سے مراد کسی شخص کی وہ تمام آمدنی ہے جو کہ ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے پہلے اسے حاصل ہوتی ہے. دیکھیں اس میں ٹیکس بھی شامل ہے. ایک بندے کی تنخواہ ہے 40,000 روپے، تو وہ اس کی شخصی آمدنی ہے، اس میں ابھی اس نے ٹیکس جو ہے وہ پے نہیں کیا، تو یہ شخصی آمدنی تھا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے قابل تصرف شخصی آمدنی. کیا ہوتی ہے کہ ڈسپوزیبل پرسنل انکم. اب یہاں پر شخصی آمدنی سے مراد کسی شے کی وہ تمام تر آمدنی ہے جو اسے حاصل ہوتی ہے، مگر یہ ساری آمدنی اس کے تابع نہیں ہوتی، یعنی وہ اسے اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے تصرف میں جو رقم آتی ہے وہ اس سے کم ہوتی ہے. الفاظ دیگر شخصی آمدنی میں سے اگر براہ راست ٹیکس، سماجی بہبود فنڈ اور دیگر ادائیگیاں منع کر دی جائیں تو باقی قابل تصرف. اب دیکھیں قابل تصرف شخصی آمدنی کیا ہے، کہ ابھی ہم نے پہلے پڑھا شخصی آمدنی، اور شخصی آمدنی میں کیا تھا کہ جتنے بھی ٹیکس اور ہر قسم یعنی کہ ٹوٹل اماؤنٹ جو ایک بندے کے ہاتھ میں آتی ہے وہ اس کی شخصی آمدنی ہے. لیکن قابل تصرف شخصی کی آمدنی کیا ہے کہ جو کٹوتیاں ہو جاتی ہیں، جو اس سے لے لی جاتی ہیں ٹیکس وغیرہ کی صورت میں. اب یہاں پہ انہوں نے ایک مثال دی ہوئی ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص کی تنخواہ جو ہے وہ کتنی ہے 10,000 روپے ماہانہ ہے، لیکن یہ ساری اس کی مصرف میں یعنی کہ اس کے خرچے میں نہیں آتی، بلکہ اس میں سے 300 روپے انکم ٹیکس، جی پی فنڈ اور دیگر ٹیکسوں کی صورت میں کاٹ دیے جاتے ہیں. تو باقی نقد رقم جو اسے ملتی ہے وہ کیا ہے 9,700 روپے. یہی اس کی قابل تصرف شخصی آمدنی، یعنی کہ اس کو ہی وہ خرچ کر سکتے ہیں کیونکہ اسے صارف جہاں چاہے اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں. بس قابل تصرف شخصی آمدنی برابر ہے شخصی آمدنی مائنس جو براہ راست ٹیکس سے لیے جاتے ہیں وہ وائی ڈی از اکول ٹو وائی مائنس ٹی. تو وائی ڈی کیا ہے ڈسپوزیبل انکم، وائی کیا ہے پرسنل انکم، اور ٹی کیا ہے ٹیکسز. آئی شو کرتا ہے انویسٹمنٹ کو اور وائی شو کرتا ہے انکم کو. تو قابل تصرف شخصی آمدنی میں سے ہی لوگ اپنی ضروریات زندگی کو بھی پورا کرتے ہیں اور کچھ رقوم بچا بھی لیتے ہیں کہ آئندہ آنے والے ٹائم میں وہ اس کا استعمال کر سکے مشکل حالات کے لیے، یا کسی شادی پہ جانا پڑ جائے یا کہیں ہاسپٹل تو کچھ بھی، تو وہ اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں جو کچھ ان کے پاس بچتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ فیکس آمدنی کیا ہے. فیکس آمدنی سے مراد اوسطاً فیکس سالانہ آمدنی لی جاتی ہے. فیکس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک سال کے یعنی کہ اوسطاً سالانہ آمدنی جو ہے. تو فیکس آمدنی سے مراد اوسطاً فیکس سالانہ آمدنی لی جاتی ہے، یعنی کسی ملک کے ایک فرد کی اوسطاً سالانہ آمدنی، اس سے ملک کی قومی آمدنی کو کل ملکی آبادی سے تقسیم کر کے جو معلوم کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ پاکستان کی جتنی بھی کل آمدنی ہمارے پاس ہے اس کو ہم ڈیوائڈ کر دیں گے، جتنی بھی پاپولیشن ہے پاکستان کی، جتنی بھی آبادی ہے، تو ہمارے پاس فیکس آمدنی جو ہے وہ آ جاتی ہے. فیکس آمدنی کے پیش نظر دنیا کے ممالک کو کتنے بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے 3. کون کون سے ہیں؟ ترقی یافتہ ممالک ہیں، درمیانی آمدنی والے ممالک ہیں، اور پسماندہ ممالک ہیں. اب دیکھیں ترقی یافتہ ممالک جنہوں نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہوئی ہے اور بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں وہاں پہ تو یہ والے ممالک ہم سب جانتے ہیں، سوئٹزرلینڈ ہے، امریکہ ہے، جاپان ہے، اور اس کے بعد جرمنی، ناروے، سنگاپور، برطانیہ، آسٹریلیا وغیرہ. پھر اس کے بعد درمیانی آمدنی والے علاقے، تو ان کی فیکس آمدنی 2,000 امریکی ڈالر سے زیادہ اور 20,000 ڈالر سے کم ہوتی ہے. یہاں پہ کیا ہے جنوبی کوریا ہے، سعودی عرب، ملائیشیا، جنوبی افریقہ، روس اور ترکی. تو یہ جو سلیبس ہے یہ تھوڑا سا پرانا ہے، مطلب کہ لیکن اب یہاں تھوڑا سا چینجنگ آ گئی ہوئی ہے کہ جو حالات ان ممالک کے بھی تھوڑے چینج ہوئے ہیں. جیسے کہ انہوں نے پسماندہ ممالک میں چین کو ایڈ کر دیا، لیکن چین اب پسماندہ نہیں ہے، چین نکل گیا ہے بہت آگے. تو پسماندہ وہ ہیں کہ جو بہت پیچھے رہ گئے ہیں، جیسے ہمارا پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، سری لنکا ہے. تو یہ والے پسماندہ ممالک ہیں. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا جو ہم نے کانسیپٹ پڑھے ہیں نیشنل انکم کے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں. تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں.